बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ नाज़रीन, मैं साजिद रिज़वी आप सबका खैर मकदम करता हूँ चैनल विन के इस खास प्रोग्राम में एक मौका, आप और आपके सवाल। जी हाँ नाज़रीन, जहाँ आप अपने सवाल सीधे पूछ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से हमारे इस प्रोग्राम एक मौका में। कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर किसी चीज़ को पाने की चाह हो और वो चाह पाने के लिए अगर इंसान के अंदर एक जुनून पैदा हो जाए तो उस जुनून के पैदा होने की चीज़ को कहते हैं जज्बा। अगर किसी के अंदर ये जज्बा आ जाए कि हमें वो चाह को हासिल करना है तो उसे ज़िंदगी में ज़रूर एक मौका मिलता है। इसी चीज़ को सोचते हुए हमने दिया है आपको एक मौका। आप और आपके सवाल हमारे प्रोग्राम में आप सीधे सवाल पूछ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से। अब तक की एक मौका यानी चैनल विन के प्रोग्राम ने कई लोगों को मौका दिया है। तो आज आप सोच रहे होंगे कि एक मौका प्रोग्राम में कौन आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। कहते हैं मुंबई जो है, यहाँ की हवाओं में सपने पूरे होने की खुशबू दौड़ती है। इसी शहर से ताल्लुक़ रखने वाले, मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तिकबाल करते हैं इम्तियाज़ मेहंदी का। सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इम्तियाज़? बस अल्लाह बख़ैर। इम्तियाज़, आपने इतने सारे सवालात हमको भेजे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से हम लोग ने 10 सवालात सिलेक्ट किए। आपके सवालात बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपसे तो मैं पूछ नहीं सकता क्योंकि आपका सफ़र कैसा रहा, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोग्राम एक मौका में आते हैं वो काफ़ी दूर से आते हैं, लेकिन आप इसी महानगरी, इसी मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं और मुंब्रा में रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़्यादा दूर तो नहीं थे, लेकिन फिर भी ये फ़र्ज़ है कि सफ़र अच्छा रहा आपका। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा। और सबसे पहले चैनल विन और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा मौका दिया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने जो सवाल हैं, जो डाउट्स हैं माइंड में, वो पूछ सकें और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं विद एक्सपर्ट्स के थ्रू। अच्छा, हाँ, दैट्स अ गुड थिंग कि एक्चुअली वी हैव गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू आवर व्यूअर्स कि वो जो एक मौका हासिल कर सकें। लेकिन अगर इम्तियाज़ हम बात करें तो हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवालात भेजते रहते हैं और कई ऐसे भी सवाल आते हैं जिनके अंदर कुछ दिखता है कि चलो ये शख्स को हम लोग जो है बुलाते हैं, तो आप लोग को ऐसा क्यों लगा कि चलो एक मौका में कुछ सवालात भेज सकते हैं? क्यों ऐसा लगा कि एक मौका में जाना चाहिए? ऐसा नहीं कि एक मौका में, ऐसे पहले से भी मसाले ज़िंदगी जो प्रोग्राम आता है उसमें भी काफ़ी सवाल पूछ चुके हैं, और बेटर रहता है कि अपने जो माइंड में जो डाउट्स है, जो क्लियर है, जो इस्लामिक व्यूज़ है, और आजकल की जनरेशन को ज़्यादा अटैच होना चाहिए अपने इस्लामिक स्टडीज़ और इस्लामिक ट्रेडिशन से, क्योंकि 21st सेंचुरी बहुत फास्ट चल रही है और ज़्यादा बेहतर है अपने इस्लामिक स्टडीज़ से ज़्यादा जुड़े रहो तो बेहतर है। अच्छा, आपने बहुत अच्छा कहा कि अपनी स्टडीज़ से अगर जुड़े रहे तो बहुत बेहतर है, और 21st सेंचुरी ऐसा माहौल है कि इंसान जुड़े रहे। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा इम्तियाज़ कि जो है खासकर हमें नाज़रीन भी ये जानना चाहते होंगे कि आप करते क्या हैं? जी, मैं अपने बारे में लोगों को बताएं। एज HR एग्जीक्यूटिव हूँ मुंबई के। HR एग्जीक्यूटिव, ओके। तो एक अच्छी चीज़ है जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, लोगों को जो है काफ़ी रिक्रूट करते हैं नए बंदे लोग को जॉब के लिए। जी। ओके, ठीक है। लेकिन आप लोगों को रिक्रूट करते थे, लेकिन आज आपको चैनल विन ने एक मौका दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो आपके सवालात हैं, क्या वो पूछने के लिए आप तैयार हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे इम्तियाज़ तशरीफ़ रखें और मैं आवाज़ देने चाहूँगा उस एक्सपर्ट को जो आपके सवालों का जवाब देंगे, तो आप बैठ सकते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर जो है सैयद इम्तियाज़ मेहंदी तशरीफ़ ला चुके हैं अपने सवालात पूछने के लिए, और उनके कई ऐसे सवाल हैं वो देखने के लायक होंगे। लेकिन अब वक्त हो चला है कि इम्तियाज़ के सवालों का जवाब देने के लिए मैं बुलाऊँ एक ऐसे आलिम को जो यकीनन इस उम्मीद के साथ यहाँ पे बुलाए गए हैं कि इम्तियाज़ के सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं मौलाना एहसान हैदर जवादी का। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। मौलाना साहब, जैसा कि आप ये दूसरी बार आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम में एक मौका में, इससे पहले भी आप आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा रहा, जो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनको लगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा था मुझे भी। जी। और ये हकीकत है कि जो है एक मौका अगर किसी को मिले तो वो खुश होता है, और आज 2 मौके मिल गए। आपको 2 मौके मिल गए, ये भी एक अच्छी बात है। बहरहाल मौलाना साहब, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का एक उसूल है और वो मैं बता भी चुका हूँ आपको, तो आज जो शख्सियत हमारे साथ आई है वो अपने ही महानगरी मुंबई से ही हैं, अपने ही शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और मुंबई के मुज़फ़्फ़रात मुंब्रा से हैं। तो इनके भी कई सवाल हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सवाल शुरू करें, आप इनके जवाब दें। मैं चाहूँगा एक मौका के लिए नाज़रीन को कुछ बोलें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि एक मौका जिन लोगों को फ़राहम हो रहा है, उन लोगों के ज़रिए से हज़ारों मौके लाखों लोगों को फ़राहम हो रहे हैं। आप भी अपने सवालात लिख भेजें ताकि आप भी आएँ, आपको भी मौका मिले, और आपके इस एक मौके के ज़रिए से हमको भी मौका मिले। और दीगर बड़ा अच्छा ये होता है साजिद के
سوال کسی کا ہوتا ہے لیکن ہزاروں ذہنوں میں وہی سوال گونج رہا ہوتا ہے، تو اس ایک موقع کے حوالے سے ہزاروں لوگوں کو ان کے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے اگر آپ بھی آئیں اور آپ کے سوالات سے بھی لوگوں کو فائدہ حاصل ہو۔ بہت اہم پوائنٹ ہے، کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جو دوسرا شخص ہے وہ نہیں پوچھ پاتا ہے۔ جی۔ بہرحال مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف رکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ امتیاز مہدی بھی تشریف لا چکے ہیں اور ان کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے مولانا احسان حیدر جوادی صاحب بھی یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امتیاز کیا سوالات لے کر ہمارے اس پروگرام میں ایک موقع میں آئے ہیں اور وہ کس طریقے سے سوال کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہوگا دیکھنا کہ کیا وہ اپنے سوالوں کے جواب سے مطمئن ہوتے ہیں جو مولانا احسان حیدر جوادی دیں گے۔ میں آپ سے ملاقات کروں گا اس سوال و جواب کے ہو جانے کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ اگر آپ کی وبرکاتہ۔ اجازت ہو تو ہم کوشچن آنسر بالکل آپ ضرور سوالات کریں، اور جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں وہ کریں، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ بھی اور آپ کے ویورز بھی آپ کے سوالات کے ساتھ میرے جوابات سے بھی مطمئن ہو سکیں۔ سب سے پہلے ہمارا کوشچن یہ ہے کہ آج جیسے 21 سینچری ہے، جتنی دنیا ایک دم فاسٹ بھاگ رہی ہے، تو آج کل جاب میں کافی تکلیفیں ہوتی ہیں، آدمی کو حلال حرام یہ سب جاننا ہوتا ہے، تو یہ سب جاب کے متعلق حلال حرام جاننا کیسا ہے، کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات اس طرح سے اگر سمجھی جائے تو زیادہ اچھا ہوگا کہ کس کا حکم یا کس کی بات، بہت سادے لفظوں میں کہوں کہ کس کی بات سب سے بڑی بات ہے، یا کس بات کو ماننا، کسے فالو کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یقیناً جاب کرنا، نوکری کرنا، بزنس کرنا، یہ چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں، اسی سے انسان کی زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی ہے۔ لیکن اگر کہیں بات ایسی ہو جائے، مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ کہیں بات ایسی ہو جائے کہ ایک بات آپ کی امی کہہ رہی ہیں اور ایک بات آپ کی بہن چاہ رہی ہیں، تو آپ کسے پریفر کریں گے؟ امی کو پریفر کریں گے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے بہن کے مقابلے میں ماں کا رتبہ بہت عظیم ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر اگر ہمارا ایک ٹیچر ہے، وہ ایک حکم ہم کو دے رہا ہے، ایک بات ہم سے چاہتا ہے، اور ہمارا ایک کلاس میٹ ہے، وہ ایک بات ہم سے چاہ رہا ہے، تو ہم کسے پریفر کریں گے؟ ٹیچر کو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ٹیچر کو ہم پریفر کریں گے، اسے ترجیح دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کہیں بات ایسی آمنے سامنے ہو جائے کہ ایک طرف بندے کے تقاضے ہیں اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے، تو ہم کسے ترجیح دیں گے؟ کسے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے حکم کو ترجیح دیں گے۔ اللہ ہی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جاب کرو، جائز کمائی کرو، اپنی بھی زندگی آگے بڑھاؤ، پیٹ پالو، ترقی کرو، ماں باپ، بیوی، بچے، اپنے گھر والوں کے ساتھ دوسروں کا بھی خیال۔ ظاہر ہے ہم جاب نہیں کریں گے تو دوسروں کا خیال کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اسی نے پیرالل ہمارے لیے حلال اور حرام کے قانون بھی وضع کیے ہیں۔ بزنس کرو، بہت اچھا ہے، لیکن شراب کا بزنس کرو، اسی نے منع کیا ہے۔ کماؤ، بہت ضروری ہے، لیکن ناجائز کمائی اسی نے منع کیا ہے۔ اس لیے جاب کرنا بہت ضروری ہے، بزنس کرنا بہت ضروری ہے، ترقی کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب، جس کے قبضے میں خود ہم ہیں، جس کے قبضے میں یہ ساری کائنات ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ڈیمانڈز، ہمارے تقاضے، ہماری زندگی اس کے اصولوں سے ٹکرا رہی ہے؟ ہم ضرور جاب کریں مگر اس کے اصولوں کے مطابق، ہم ضرور نوکری کریں مگر اس کے قوانین کے مطابق،
ہم بالکل اس کے برابر رہیں. جہاں ہم برابر رہیں گے وہاں دوہرے فائدے ہوں گے. ہمیں پیسہ بھی مل جائے گا جاب کے عوض میں، پگار سیلری کے عنوان سے، یا بزنس ہے تو پروفٹ کے عنوان سے ہمیں پیسہ بھی مل جائے گا، اور ہمارا پروردگار بھی ہم سے راضی رہے گا. لیکن اگر ہم نے اس کے برخلاف کیا تو ہو سکتا ہے پیسہ تو ہمیں مل جائے لیکن ہمارا خدا، ہمارا اللہ ہم سے ناراض رہے گا. اب ہم یہ بتائیں یا طے کریں کہ ہم پروفٹ میں ہیں یا لاس میں ہیں. پیسہ ہم نے بہت کما لیا لیکن ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے، یا مان لیجئے ہماری والدہ، ہماری امی ہم سے ناراض ہیں. یہ پروفٹ نہیں ہے، یہ حقیقتاً لاس ہے. جہاں عظیم شخصیت جس کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے وہ ہم سے ناراض ہے تو پیسے کی مطلب کیا بنتے ہیں، پیسے کا فائدہ کیا بنتا ہے. اسی طریقے سے ہم خوب کمائیں، اچھی سے اچھی جاب کریں، لیکن اپنے پروردگار کے اصولوں، اس کے بنائے ہوئے دین، اس کی بنائے ہوئے شریعت کے مطابق رہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب. اور ہمارا اگلا سوال یہ ہے جو کہ آج کل بہت کوشچنس پوچھے گئے ہیں لیکن کوئی بھی کوشچن سے ہمیں یہ سیٹسفیکشن ابھی تک نہیں ملا ہے جو کہ بینک کے لیے ہے. بینک میں کام کرنا کیسا ہے، ایز اے کلرک، ایز اے کنسلٹنٹ، یہ سب کام کرنا کیسا ہے بینک میں؟ دیکھیے آپ کا سوال اتنا واسٹ ہے، اتنا وسیع ہے کہ اس کے لیے گھنٹوں چاہیے. جی. اس وقت جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں کئی طرح کے بینک ہیں. ہم اگر جلدی سے ڈیوائیڈ کریں تو کم سے کم 2 بینکنگ کے سسٹم ہیں، 2 نظام ہیں بینک کاری کے. ایک اسلامی بینک کاری ہے، ایک نان اسلامک ہم کہتے ہیں. اگرچہ ادھر بھی بہت بڑا میدان ہے، اس کو اگر ہم ایکسپلین کرنے جائیں گے تو بڑا وقت لگے گا. ایک اسلامک بینکنگ ہے، ایک نان اسلامک بینکنگ ہے. اسلامک بینکنگ میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، کسی طرح کا سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے قانون کے دائرے کے اندر 2 لوگوں کا، یعنی ایک بینک اور ایک اس کا کلائنٹ، ان دونوں کا مل کر ترقی کرنا. یہ بہترین بات ہے، بہترین بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بات آ کر اٹکتی ہے اس سسٹم میں جہاں سسٹم بیس کرتا ہے انٹرسٹ کے اوپر، ربا کے اوپر، سود کے اوپر. وہاں بھی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ بینکنگ سیکٹر مسلمان چلا رہا ہے یا نان مسلم چلا رہے ہیں. نان مسلمس میں بھی پرائیویٹ سیکٹر کا ہے، شیئر ہولڈرز چلا رہے ہیں، یا یہ گورنمنٹ کا ہے، گورنمنٹ اسلامک گورنمنٹ ہے یا نان اسلامک گورنمنٹ. یہ ساری چیزیں ہیں. ان سب کو نظر میں رکھ کر اگر ہم جلدی سے ایک نتیجہ نکالنا چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسان وقتی طور پر مجبور ہے کہ اس کو جینے کے لیے، اس کو زندگی کی گاڑی آگے بڑھانے کے لیے بس سنگل یونٹ فارمولا ہے، بس سنگل آپشن ہے، یا تو یہ جو گندا پانی ہے، پائپ کا پانی ہے، وہ پئیں اور زندگی بچا لیں، یا منرل واٹر کے انتظار میں جان دیتے پیاسے مر جائیں. تب کیا کرے گا آدمی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اسے اس وقت تک کے لیے اختیار کر سکتا ہے جب تک کوئی باقاعدہ پاک پاکیزہ حلال راستہ، جہاں کانفیڈنٹ ہو، جہاں انسان یقینی ہو کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس لیے اس لائن میں جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ آدمی سمجھتا رہے کہ یہ ٹائم بینگ ہے، یہ ابھی بالکل بنیادی اسٹیپ ہے. ہمیں اگر چانس ملے گا، اگر ہم اس سے چھٹکارا پا سکیں گے، چاہے یہ 20 ہو 19 بھی ملے گا تو ہم دوسرا سیکٹر میں چلے جائیں گے. اس حد تک اجازت بھی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کی نظر میں انسان کے جینے سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. انسان جیے گا تبھی نیکی کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. کافی حد تک آپ نے ہمارا جو کنفیوژن تھا وہ 90-100% تک تو آپ نے مٹا دیا، ایک دم کلیئر کر دیا ماشاءاللہ. اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے عزادار ہیں، جو ہمارے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماتمدار ہیں، وہ اپنی نمازیں جو واجبات اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور اس پہ یہ ریفرنس دیتے ہیں، یہ دلیل دیتے ہیں
کہ بی بی زہرا کی ایک حدیث ہے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا ہے میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک کہ میرے بیٹے کے عزادار جنت میں داخل نہ ہو جائیں. تو یہ کیا واجبات ترک کرنا؟ دیکھیے، سب سے پہلے یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین کا حقیقی عزادار کون ہے. کیا ہر رونے والا امام حسین کے اوپر اس کو آپ حقیقی امام حسین کا عزادار کہہ سکتے ہیں؟ میں بڑی سنجیدگی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں. آپ تاریخ میں پڑھیں گے، آپ مقاتل کی کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ منظر بھی ملے گا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خیمے لوٹ رہے تھے تو بعض بدبخت ایسے تھے جو رو بھی رہے تھے اور لوٹ بھی رہے تھے. آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ یا ہر مظلومیت پر نوحہ کرنے والا یا ہر مظلوم کا غم منانے والا، امام حسین کی مظلومیت کا غم منانے والا، ہم اسے حقیقی عزادار نہیں کہہ سکتے ہیں. ہر رونا امام حسین کی حقیقی محبت پر بیس نہیں کرتا ہے. دشمن بھی روئے ہیں. کوفے کے بازار میں جناب زینب خطبہ دے رہی تھیں، بازار بھرا ہوا اور لوگ ٹھاٹھے مارتا ہوا مجموعہ سب رو رہے تھے. یزید کے دربار میں امام سجاد علیہ السلام کی تقریر سن کر اور اہل حرم کی مصیبت دیکھ کر لوگ رو رہے تھے. نہیں، یقیناً اس طرح کے اشارے روایات میں ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے حسین کے عزاداروں کی شفاعت کریں گے، مگر یہ وہ ہوں گے جنہیں زہرا اپنے حسین کا عزادار سمجھیں گی. ہم اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کریں کہ امام حسین ہمیں اپنا آزاد. ہم لاکھ کہتے رہے ہم حسین والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم رسول والے ہیں، ہم زہرا والے ہیں سلام اللہ علیہ مجمعین، یہ کافی نہیں ہے. کمال تو تب ہوگا اور ہمارا جوہر اور ہمارا حسن اور ہماری خوبصورتی اور ہماری کوالٹی تب اصل کوالٹی بنے گی جب وہ کہیں کہ یقیناً حسین کہیں کہ یہ میرا عزادار ہے، علی کہیں کہ یہ میرے لال کا رونے والا، زہرا کہیں کہ یہی وہ ہے جس کے بغیر میں جنت میں نہ جاؤں گی. یقیناً عزاداروں کی شفاعت اگر وہ نہ کریں گے تو پھر ہماری عزاداری کس کے واسطے ہے؟ انہی کو تو پرسہ دیتے ہیں. مگر جو جان بوجھ کے نمازیں چھوڑتا ہے وہ حسین کا عزادار نہیں ہے. جو جان بوجھ کر واجبات ترک کرتا ہے وہ حسینی نہیں ہے. غلطی سے ہو گئی ہے، ہم توبہ کریں، توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے. یقیناً ہم اپنے آپ کو اگر حقیقی حسینی، حقیقی عزادار، حقیقی علی کا چاہنے والا، زہرا پر جان دینے والا، نبی پر قربان ہونے والا بنا لیں تو وہ ساری منزلتیں ہمارے لیے ہیں جو روایات میں ذکر کی گئی ہیں. بہت بہت شکریہ آغا آپ کا. ہمارا اگلا سوال، آپ اس سب میرے جواب سے مطمئن ہوئے کہ نہیں؟ جی بالکل. نہیں، یہ بہت ضروری، اس لیے کہ یہ سوال آپ کا ان پہلے والے سوالوں سے بھی قیمتی سوال تھا. اور کہیں نہ کہیں ہم میں سے ہر ایک اس طرح کی باتیں اکثر و بیشتر سننے میں آتی ہیں. یقیناً پھر سے میں اپنا جواب دہرا دوں، یقیناً جو باتیں عزادار امام حسین کے لیے روایات میں کہی گئی ہیں وہ اگر روایات صحیح ہیں تو 100% درست ہیں. وہ فائدے ہمیں پہنچیں گے، مگر کب؟ جب ہم وہ عزادار بنائیں کہ وہ ہمیں اپنا عزادار کہیں. بالکل. اور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اس جواب سے بہت ایک دم مطمئن 100% مطمئن ہو گئے. الحمدللہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی جو اس لائن میں جا رہے ہیں وہ پلٹ آئیں آپ کے اس جواب سے انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کا، اس لیے کہ عزاداری میں، سینہ زنی میں نوجوان ہوتے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ اپنے نفسیات، اپنے جذبات کی صحیح ترجمانی نہیں کر پاتے ہیں. جی بالکل. وہ لفظیں صحیح نہیں استعمال کر پاتے ہیں، ورنہ ہمارے جوان، ہمارے نوجوان الحمدللہ بڑے ہی اچھے، بڑے ہی پاکیزہ، بڑے ہی ائمہ کو چاہنے والے. خدا نخواستہ اگر کسی سے نماز چھوٹ گئی ہو
تو اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ وہ نماز کا مخالف ہے اور نماز نہیں پڑھتا. یقیناً ہمارے عزادار نمازی ہیں. کبھی اگر نماز چھوٹ گئی ہوگی وہ انشاءاللہ توبہ کریں گے, اپنی نمازوں کی عبادتوں کی قضا کریں گے, یقیناً اس قابل بن جائیں گے کہ جناب زہرا ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ. بے شک بے شک, بہت بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ آج کل جو واٹس ایپ پہ میسیج آتے ہیں ولادت کے ٹائم پہ کہ نزول ہوا ہے, امام حسین علیہ السلام کا نزول ہوا ہے, ظہور ہوا ہے, اس پہ ان کی دلیل دی جاتی ہے کہ جو آیت تطہیر ہے وہ آپ کو ریفرنس پڑھی ہے تو اس پہ آپ کو معلوم پڑا کہ یہ سچ میں نزول ہے, ظہور ہے. نزول کے کیا معنی ہے پہلے یہ بتائیے. اوپر سے جو نزول ہوتا ہے, جو ظاہر ہوتا ہے, ظہور. ہم امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھتے ہیں, ہم سے مراد ہم میں سے ہر ایک پڑھتے ہیں. وہ کس نے تعلیم فرمائی ہے؟ امام معصوم نے. یہ جو شب جمعہ پڑھتے ہیں جس کو ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں, اور تقریباً ساری زیارتیں اپنے الفاظ و کلمات میں ملتی جلتی ہی ہیں, معصومین نے تعلیم فرمائی ہے. ہم غلط بیانی کر سکتے ہیں مگر نعوذ باللہ معصوم نہیں کر سکتے. کیا کہا جاتا ہے؟ معصوم نے کہا ہے کہ تم یہ کہو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کہاں تھے؟ آپ شامخ یعنی عظیم مرتبت صلبوں میں تھے, آپ پاک و پاکیزہ رحموں میں تھے. صلب کہتے ہیں مرد کے, شوہر کے اس حصے کو کہ جہاں سے پروردگار عالم کے نظام کے مطابق تولید مثل کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. رحم کہتے ہیں شکم مادر کو کہ جس کے ذریعے سے بچہ اس دنیا میں اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق آتا ہے. معصوم کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ صلبوں سے بھی گزرے ہیں, آپ رحموں سے بھی گزرے ہیں. ہم معصوم کی معنی کہ ان کی معنی؟ معصوم کی. بے شک. جو معصوم نے کہا ہمارے لیے وہ حجت ہے, ہمارے لیے وہ سند ہے. ایک دو مقامات نہیں ہے, قرآن مجید میں ہے سلام. سلام ہے اس دن پر جس دن تم متولد ہوئے, پیدائش ہوئی تمہاری, تم پیدا ہوئے. جس دن تم مرو گے اس دن پر سلام, جس دن تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن پر سلام. اگر کوئی تقدس کے اعتبار سے کہتا ہے تو یہ لفظی بحث ہے, اس میں زیادہ الجھنے کی ضرورت. اگر تقدس کے اعتبار سے کہتا ہے کہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ اگر ہم لفظ ولادت استعمال کریں تو اس میں نعوذ باللہ غلاظت ہوتی ہے, گندگیاں ہوتی ہیں, خون ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, اس لیے ان کی قداست, ان کی عظمت کی وجہ سے یہ لفظیں استعمال نہ کرے جیسے ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں. ان کے لیے ایک تھوڑا سا الگ سا لفظ استعمال کریں, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ وہ پیدا نہیں ہوئے ہیں وہ کچھ الگ سا, یہ معصومین نے اگر یہ کہا ہوتا تو ہم یقیناً مانتے. ایک دو روایتیں نہیں, جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میرا بچہ پیدا ہوا, شکم مادر میں تھی, جو شکم آپ لے کے گئیں اور دیوار کعبہ سے مس کیا تھا. مرسل اعظم کے لیے حدیثوں میں روایات موجود ہیں, ائمہ کے لیے روایات موجود ہیں. ان معصومین کے بیانات کو ہم ٹھکرا دیں آپ کے اس ایک لفظ کے واسطے, کیسے ممکن ہے؟ بالکل بالکل. میں نے پھر کہا کہ اگر یہ صرف لفظی بحث ہے کہ آپ بشر کہیں ہم انسان کہیں, چلو ٹھیک ہے بشر ہی کہہ لیتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ جو انسان کے معنی ہے وہ بشر کے معنی ہے. جی جی. تو اس میں زیادہ الجھنے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے, جو نوجوان ہمارے اس طرح کی لفظیں استعمال کرتے ہیں ان کا اور ہمارا کوئی ایسا نظریاتی فرق نہیں ہے, وہ بھی وہی مانتے ہیں جو معصومین نے تعلیم فرمایا. بہت بہت شکریہ مولانا. اگلا سوال یہ ہے کہ بیعت اور تقلید میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ آج کل ہمارے نوجوانوں کو یہ بہکایا جاتا ہے کہ اگر آپ تقلید کریں گے تو آپ ان کے فرام سٹارٹ ڈے 1 سے لے کے آپ ڈے اینڈ تک آپ ان کے سب باتوں پہ عمل کر رہے ہیں, تو ایک حساب سے یہ آپ بیعت ہی کر رہے ہیں ان کی. تو یہ بیعت اور تقلید میں کیا؟ کس نے کہا ان سے کہ وہ تقلید کریں؟ وہ خود اجتہاد کر لیں. جی. وہ اجتہاد کر لیں, مجتہد بن جائیں. مجتہد نہیں تقلید کرتا ہے کبھی بھی. سب سے پہلا بنیادی فریضہ ہر انسان کا اجتہاد ہے.
قرآن موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، نظام موجود ہے، اس کا سسٹم، قواعد جو بھی ہے، قانون معصومین نے تعلیم فرمائے وہ ہیں. آپ اتنا پڑھیں، اتنا پڑھیں، اتنا پڑھیں، اتنا پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ مجتہد بن جائے. ویل اینڈ نائس، کوئی حرج ہی نہیں ہے. دوسری بات، زمین و آسمان کا فرق ہے تقلید اور بیعت میں. بیعت جہاں پر ہوتی ہے، اگر امام معصوم کہہ دے کہ تم میرے پیچھے نہیں کھڑے ہوگے، نماز ہونے جا رہی ہے، امام معصوم نماز پڑھائے گا، تم آگے کھڑے ہو جاؤ. اب اگر یہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو نماز باطل. نماز پڑھیں تو گناہگار، آگے کھڑے رہیں ثواب شہید. یا لیتنی کنت معکم، سلام ہو آپ پر، اے کاش کہ ہم بھی ہوتے اور ہم سے بھی امام نے کہہ دیا ہوتا کہ آگے کھڑو. ان نمازیوں سے زیادہ رتبہ ان کا ہے. یہ ہے بیعت. تقلید، مسلمات دین میں تقلید نہیں ہے. صبح کی نماز 2 رکعت ہے، اگر کوئی کہے 3 رکعت، اس کی تقلید کرنا حرام ہے. مغرب کی 3 رکعت کوئی کہے 4 رکعت، وہ مجتہد نہیں ہے، وہ عادل نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسے توبہ کرنا واجب ہے. اصول دین اس میں تقلید نہیں ہے. ہزارہا مسائل اس میں تقلید نہیں ہے. فروعات دین، وہ فروعات دین جس کے جوابات ہم خود قرآن و حدیث سے نکال نہیں سکتے ہیں، ان گنے چنے مسائل میں مجتہد کی رائے، چونکہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، اس کی رائے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ تقلید ہے. ہمارے یہاں بیعت سوائے معصوم کے، یا اگر معصوم کسی کے لیے کہہ دیں تو نہ، بیعت کا تصور ہمارے یہاں نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. ہمارا اگلا سوال ہے اسلامک اسٹڈیز کے بارے میں. آج کل جیسے پروفیشن کیا لائر ہے، ڈاکٹرز ہیں، ویسے کیا ہم اسلامک اسٹڈیز کے لیے اپنا، اگر ہم جیسے ڈاکٹری کرنے کے بعد اسلامک اسٹڈیز کے لیے آگے جا سکتے ہیں، یا پھر ایز اے پروفیشن اسلامک اسٹڈیز کو لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، اسلامک اسٹڈیز پروفیشن ہے ہی نہیں. جی. علم کبھی پروفیشن نہیں بنتا ہے، جی جی ہنر پروفیشن بنتا ہے. جی دونوں میں بڑا فرق ہے. جی جی بالکل. جی، ایک نالج ہے، ایک آرٹ ہے. نالج کبھی پروفیشن نہیں ہوتی. جی. آرٹ وہ پروفیشن ہو سکتا ہے. لا یہ پروفیشن نہیں ہے. ایڈوکیٹ بننا یا لائر بننا یہ پروفیشن ہے. اسی طریقے سے کوئی انسان بھی کسی عمر میں بھی علم دین کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گہوارے سے لے کر اور لحد تک، مرتے دم تک علم حاصل کرنا چاہیے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں عالم دین ہوں، تو کیا مطلب عالم دین میں ہو گیا تو بس اب ایک ڈگری ہے مل گئی؟ نہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہر لمحہ اس علم میں اضافہ ہوتا رہے. تعلیم 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 تعلیم. جو نہیں جانا وہ آج جان لیں، جو آج نہیں جان سکے 1 سال بعد جان لیں گے، جو تب نہیں جان پائیں گے اور آگے جان لیں گے. اس لیے علم میں کوئی ایج، کوئی مقام، کوئی منصب، کوئی رتبہ ایسا نہیں ہے کہ فلاں آدمی تو علم دین حاصل کر سکتا ہے، فلاں اگر وہ وکیل ہو گیا تو وہ نہیں حاصل کر سکتا، وہ ڈاکٹر ہو گیا تو نہیں. بلکہ علم دین کا ایک حصہ ایسا ہے جو ہر ایک کا حاصل کرنا واجب ہے. جی. پنجگانہ نمازوں کا علم واجب ہے، قرآن پڑھنے کا علم واجب ہے، دیگر مسائل کا علم سیکھنا واجب ہے. وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے اوپر واجب ہے. جی. تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ علم دین کسی خاص شعبے کا نام ہے کہ وہ اچھوت ہے، دوسرا اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا آغا. ہمارا اگلا سوال ہے کہ اتحاد بین المسلمین یہ کیا ہے؟ یہ سب چیز جو آج کل کافی لوگ ہمارے بیچ میں ہی کافی لوگ تفرقہ بازی کر رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف سے یہ ایک صدا آتی ہے اتحاد بین المسلمین. آپ کہاں رہتے ہیں؟ ممرہ میں. عمرہ میں رہتے ہیں. بلڈنگ میں رہتے ہیں کہ اس میں رہتے ہیں؟ بلڈنگ میں. بلڈنگ میں رہتے ہیں. کتنے مالے کی ہے؟ 4 مالے کی. 4 مالے کی. ایک ونگ ہے کہ 2 ونگ ہے؟ 2 ونگ. 2 ونگ ہے. 4 چوک 16 دونی 32 فلیٹ تو ہوں گے. کس کس سے آپ کی لڑائی ہے؟ کسی سے نہیں ہے. 32 فیملیز میں ایک فیملی میں اگر 4 آدمی کا شمار کیا جائے تو 100 لوگ رہتے ہیں کہ نہیں بلڈنگ میں؟ آپ سے اتحاد ہے کہ نہیں ہے؟
جی ہے اسی کا نام ہے اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین الناس. جی ہم ان کے حقوق کی ادائیگی کریں، وہ میرے حقوق کی ادائیگی، ہم ان کا خیال کریں، وہ ہمارا خیال کریں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پڑوس میں اگر ایک اہل سنت رہتا ہے تو وہ آپ جیسی نماز نہیں پڑھتا ہوگا، وہ اپنی جیسی نماز پڑھتے ہوں گے. ہم اپنی جیسی پڑھتے ہیں، وہ اپنے وقت پہ روزہ کھولتے ہیں، ہم اپنے وقت پہ روزہ کھولتے ہیں. یا مثلاً ایک دوسروں میں سے رہتے ہیں، دوسرے ہمارے برادران اہل حنود میں سے رہتے ہیں، وہ پوجا کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں. ایک کرسچن ہے، وہ پریئر کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں. یہ ہے کہ نہیں اتحاد بین الناس؟ وہ ہمارا خیال کرتے ہیں، ان کا خیال لیتے ہیں. جب ایک کرسچن ملتا ہے، گڈ مارننگ باس، گڈ مارننگ سر، گڈ مارننگ میم، وہ ہم کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ گڈ مارننگ نہ کہیں، سلام کریں. میں خود جس بلڈنگ میں رہتا ہوں اس بلڈنگ میں کرسچنس بھی رہتے ہیں، کبھی بھی ملاقات ہو جاتی ہے تو الگ سلگ ہوتی ہے. یہی اتحاد ہے. دین اسلام نے اس سے بڑا مفہوم اتحاد کا پیش کیا. مسلمین کیا؟ اتحاد بین الناس. ہر انسان کا خیال ہمیں رکھنا ہے اور ہر انسان کو ہمارا خیال رکھنا ہے. نہ ہم اس کے حدود سے تجاوز کریں، نہ وہ ہمارے حدود سے تجاوز کرے. سب ایک ساتھ مل جل کے رہیں. وہ اگر چاہتا ہے اپنے مذہب پر رہنا وہاں رہے، ہم اگر چاہتے ہیں اپنے مذہب پر رہنا ہم یہاں رہیں. اس کا بالکل یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اگر کسی سے متحد ہونا چاہتے ہیں. ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے، ایک ایک کلاس میں 60 لڑکے تھے، بالکل سب متحد تھے آپس میں. ایک کہاں سے آتا ہے، ایک کہاں سے آتا ہے، ایک کہاں سے آتا ہے، ایک کہاں سے آتا ہے. اتحاد کے معنی ہی ہے. اور اس کا یہ تو نیچرل ہے، اسلام کہتا یا نہ بھی کہتا نیچرل ہے. فساد سے بہتر اتحاد ہے. ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ مولانا آپ کے جواب سے. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسا آغا صاحب نے فرمایا کہ اتحاد ہمارے ڈیلی لائف میں ہم یوز ہوتا ہے، ویسے ہم ہمارے جو مسلم دوسرے ہمارے جو اہل سنت ہے اور دوسرے ہمارے برادر ہیں ان سے بھی اتحاد مینٹین رکھیں تو بیٹر رہے گا ہمارے لائف کے لیے. نہیں، ہر جگہ آپ دیکھیے، خاص طور سے اتفاق ایسا ہے کہ آج آپ ہیں، ہم دونوں ایک ہی شہر میں رہتے ہیں. انسانیت کا تقاضا اتحاد ہے. آپ صبح میں نکلیں، چاہے آپ کی طرف کی گاڑیاں ہوں یا ہمارے طرف کی میں میرا روڈ میں رہتا ہوں، تو چاہے وہ سینٹرل لائن کی ہو چاہے ویسٹرن لائن کی، کیا رش ہوتا ہے، کیسا اتحاد رہتا ہے. ذرا سی بھی جگہ ہے تو سامنے والا یہ بغیر سوچے ہوئے کہ ہم کون ہیں، آ بھائی تو بھی آ جا. اگر ذرا سی جگہ میں اندر ہوں، آ بھائی تو بھی آ جا. یہی اتحاد ہے بس، اور کیا چاہیے. رسومات آزاداری، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، کسی چیز کے بھی رسومات، عام طور سے یہ لفظ جہاں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ خود کلچرل ایکٹیویٹیز کا پتہ دیتا ہے. رسم کہتے ہی ہیں کلچر کو. اگر یہ کلچرل ایکٹیویٹی اسلامک رول سے ٹکرا نہیں رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے دوسری مثال دی، میں دوسری مثال دے رہا ہوں. شادی میں نکاح کے وقت لڑکا ہار پہنے رہے، پھول کا ہار پہنے رہے، یہ ایک رسم ہے، چاہے تو پہنے چاہے نہ پہنے. اس کا اسلام سے کوئی ٹکراؤ کسی طرح کا نہیں ہے. نہ اسلام نے کہا ہے نہ اسلام نے منع کیا ہے. کسی کو پہننا ہے پہن لے، نہیں پہننا ہے نہیں پہننا. صیغے پڑھے جائیں گے، وہ شادی شدہ ہو جائے گا. یا اور جگہوں پر آپ دیکھ لیے بہت ساری رسمیں رائج ہوتی ہیں. اگر آدمی عمل کرنا چاہے اور اسلام اس کو منع نہیں کر رہا ہے، کرے، کیا فرق پڑتا ہے. ہماری عزاداری میں خاص طور سے اس وقت آپ نے یہ سوال چھیڑ دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ بات کہی جائے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے جوان، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، بلکہ ہماری مائیں اس چیز کا ضرور خیال کریں کہ ہماری جو عزاداری ہے اس کو رسوم سے زیادہ عبادت کے اوپر بیس کریں. وہ ساری باتیں جس کی شریعت نے جان بوجھ کر تائید کی ہے، چاہا ہے کہ یہ ہو، ان چیزوں کا زیادہ دخل رکھیں، ان چیزوں کو زیادہ اختیار کریں. اپنی بنائی ہوئی چیزیں، اپنے علاقے کی پیدا کی ہوئی چیزیں، اپنے ایریا کی پیدا کی ہوئی چیزیں، ان چیزوں کو عزاداری میں شامل نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی برائی نہ ہو،
لیکن اگر اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر ہم عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، ہمارے سب سوالوں کا بہت بہترین، بہت ایک دم 100% ہمیں مطمئن کر دیا آپ نے اپنے جوابوں سے۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ آپ جو سوالات لے کر اس پروگرام ایک موقع میں آئے تھے، اس حوالے سے مجھے بھی ایک موقع ملا کہ میں آپ کے سوالات کا جواب دے سکوں، اور آپ الحمدللہ کے مطمئن ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ہی نہیں، آپ کے ساتھی، آپ کے ویورز، ناظرین بھی آپ کے سوالات کے ساتھ ان جوابات سے بھی مطمئن ہوں گے، اور کوشش ہم سب کی یہ ہوگی کہ ہم وہ کچھ کریں کہ ہم صرف یہ نہ کہیں کہ ہم علی والے، حسین والے ہیں، بلکہ ادھر سے آواز آئے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ایک بار ساجد رضوی آپ کے سامنے پھر ہے، اور یہاں پہ کچھ خاص چیزوں کے ساتھ حاضر ہے جو ہمارے چینل ون کی طرف سے، ایک موقع کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ امتیاز یہاں پر ہیں، مولانا صاحب آپ سے بھی گزارش کروں گا یہاں پر آئیں آپ۔ اوکے امتیاز، سب سے پہلے تو میں آپ ہی سے پوچھ لوں کیونکہ سوال آپ کر رہے تھے، اب وقت ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کروں کہ کیا آپ یقیناً جو ہے مولانا احسان الجوادی کے جواب سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل، جیسے آغا نے ہمارے جتنے بھی سوالوں کو جواب دیا، اس سے ہم ہی نہیں، ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں جو ہمارے ویورز ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور ہو سکتا ہے اللہ نے اور ہم سب کو شان علی کا حقیقی چاہنے والا بنائے، اس توفیق عطا کرے۔ جی بالکل، اور یہ ہم سب کی کوشش تھی کہ ہمارے ایک سوال سے، جیسا آپ نے کہا تھا کہ ایک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو بے شک آپ فائدہ اٹھائیں۔ مولانا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جو ان کے آج سوالات تھے وہ کافی زیادہ اگر دیکھا جائے تو معاشرے کے لیے فائدہ مند رہیں گے، لوگوں کے لیے خاص کر؟ ساجد، ابھی آپ کے آنے سے پہلے کیمرہ بند ہو چکا تھا تو میں نے ایک لفظ انہی سے کہی تھی کہ آپ کے سوالات بہت برننگ ٹاپک تھے، جی جی، جو آج روزانہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے نوجوانوں میں بحثیں، مباحثے، اور بڑا ہی اچھا لگا مجھے کہ یہ وہ سوالات لے کر آئے جو آف دا ریکارڈ تو بہت باتیں ہوتی ہیں، ہاں میسج بھیج دیں گے، میل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ ٹیگ کر دیں گے اور کمنٹ کر دیں گے، لیکن سامنے سے آ کے یعنی آن دا ریکارڈ نہیں ہے، آن دا ریکارڈ جو ہے وہ بات نہیں کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے کنفیوژن اور کنفیوژن میں بڑھ جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ اور ان کی سب سے خوبی مجھے یہ لگی کہ انہوں نے وہ سوالات آن دا ریکارڈ آ کے سامنے سے رکھے۔ مجھے بھی اچھا لگا کہ انہوں نے بالکل وہ باتیں پوچھیں جو ہر نوجوان کے دل میں تقریباً ابھر رہی ہے، مگر وہ سامنے نہیں آتا ہے۔ اور میں نے پوری کوشش کی ہے، اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے اور امید ہے کہ ہمارے بچے، نوجوان، جوان، ساتھی، دوست مطمئن بھی ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ جی بالکل، ایسے سوالات تھے کہ جو ایسا کہا جائے کہ لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کرتے ہیں۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں کے بارے میں بالکل بھی ایک لفظ سن نہیں سکتا ہوں ان کے خلاف۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بہت ہی مخلص، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں ابھی بھی کہہ رہا تھا پہلے بھی کہ وہ اپنے جذبات کو صحیح لفظوں میں ایکسپریس نہیں کر پاتے ہیں، اور دوسرے لوگ غلط نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یہ تو گمراہ ہیں، یہ تو بہکے۔ ہرگز نہیں، ہمارے نوجوان انتہائی مہذب، انتہائی تمیزدار، انتہائی شریف، انتہائی مخلص، ایک اچھے مذہبی، ایک اچھے عزادار ہیں۔ کبھی اگر کوئی بات ہو جائے تو بچہ سمجھ کے ان کو اگنور کرنا چاہیے، اور ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھا دیں۔ جی مولانا صاحب، اور یہ چینل ون کی اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو ایک مہم ہے کہ لوگوں کے اندر جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو جو گروپ بازی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ایک پلیٹ فارم پہ آ کر لوگ ترقی کریں۔ گروپ بازی نہیں ہے، بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچے اپنا آپس میں کوئی اس طرح کا ڈسکشن کرنے لگتے ہیں کہ دور سے دکھتا ہے، ورنہ سب ایک ہیں، اور الحمدللہ یہ اکائی امام زمانہ کے ظہور تک باقی رہے گی۔ جی بالکل، ہم ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، دل سے دل بھی ملاتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم ایک دوسرے کو گلے بھی لگاتے ہیں۔ لیکن اب موقع ہے کہ ایک موقع کی جو ٹرافی ہے چینل ون کی طرف سے دی جاتی ہے، جو اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے ان کو جو ہے دیں۔
اگلی مرتبہ سے میں چاہوں گا کہ ایک ٹرافی آپ کو بھی دی جائے کہ آپ بھی اس میں کافی. جی بالکل، یہ یہاں پہ یقیناً یہ ایک ٹرافی ایسی ہے جو آپ کو ایک موقع کی طرف سے دی ہے. جی. تو اب میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے خاص کر اپنے دوستوں کو. ہم اپنے دوستوں سے کہنا چاہیں گے ان کے دل میں جو بھی ڈاؤٹس ہیں، جو بھی کویشچنز ہیں، جو وہ باہر کسی سے پوچھ نہیں سکتے، یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ملا ہے آپ کو. آپ اپنے سوال بھیجیے، یہاں آئیے، اپنے سوال ڈاؤٹس کلیئر کیجیے، اور ہمارے ایکسپرٹس، ہمارے مولانا، ہماری رہنمائی کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیے. فائدہ اٹھائیں اس سے. جی بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا امتیاز. مولانا صاحب آپ سے بھی چاہوں گا کہ چند لفظ ہمارے ناظرین کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے نوجوان امتیاز کی طرح آئیں، بیٹھیں، باتیں کریں، خود بھی خوش ہوں، ہمیں بھی خوش کریں. جی بالکل، بہت بہت شکریہ امتیاز. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. تو جی ہاں ناظرین، دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سب کا بھی شکریہ ادا کروں گا. اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں امتیاز کی طرح ایک موقع پانا تو یقیناً آپ اپنے سوالات ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے emwin786@gmail.com. زیادہ معلومات کے لیے آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 9619667578. جی ہاں ناظرین، ابھی بھی موقع آپ کے ہاتھ میں ہے، یعنی ایک موقع ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ ایک موقع آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. اور اس پروگرام میں امتیاز کی طرح ہی نہیں بلکہ کئی لوگ ایسے آئے ہیں الگ الگ اسٹیٹ سے جن کو ایک موقع چینل ون کے اس پروگرام ایک موقع نے دیا ہے. تو یقیناً آپ کے سوالوں کا منتظر ہے آپ کا یہ اپنا پروگرام ایک موقع. دین اور آخرت کی زیادہ معلومات کے لیے لگاتار دیکھتے رہیے چینل ون، پیغام انسانیت. شکریہ، خدا حافظ.